Nee, in der Kirche ist besser. Weil die Kirche eine Kitab, die sind heute so. Also das gibt's. Akhi Barakallah, diese Ahmadiyya, Qadianiyya, die sind keine Muslime. Auch wenn sie La ilaha illallah sagen, auch wenn sie sagen, Muhammad und so was haben. Hinter diesen Leuten darf man nicht beten, mit ihnen darf man nicht beten, man darf ihnen nicht Salamu alaikum sagen, als ob sie Muslime wären. Und diese Leute, die sind Ahlul Riddah. Und die Leute, die von ihnen sind und die glauben sowas, die sind Kuffar Asliyun. Die Alten, die waren sozusagen auch keine Speise. Auch keine Speisen von ihnen. Kein Fleisch kaufen von ihnen und sowas. Weil diese Leute, die sind von Christen und von Juden okay, aber von diesen Leuten nicht. Aufpassen, damit man das... Heutzutage eine Gruppe, die sind Kafir, die sind kein Muslim. In Barakallahu fikum Konsens der islamischen Nation. Diese Leute heißen Qadiani. Qadiani oder Ahmaditen. Diese Qadianiten oder Ahmaditen, die sind keine Muslim. Du darfst von ihnen nicht heiraten. Du darfst von ihnen nicht heiraten, die dürfen von dir nicht heiraten. Du darfst ihr Fleisch nicht essen. Wenn sie sterben, dann dürfen sie nicht zwischen Muslimen bestattet werden. Deshalb muss man aufpassen, Barakallahu fikum. Das ist Religion, es gibt keinen Spaß im Islam. امن و امان تبھی برقرار رہ سکتا ہے ان ناسوروں کو یہاں سے کاٹو اسلام اجازت دیتا ہے جینے کی تب تک جب تک کوئی اس کے ساتھ بغاوت نہ کرے ہندو رہے بسم اللہ سکھ رہے بسم اللہ عیسائی رہے سو بسم اللہ یہودی رہے سو بسم اللہ اپنے دین پہ چل رہا ہے چلتا رہے لیکن قادیانی کافر اور مرتد بھی استدعا ہے کہ ان قادیانیوں کو لگام چڑھائی جائے جو مرتد ہوئے ہیں انتظامیہ کو ایک ہفتہ صرف ایک ہفتہ اور اس کے بعد فیصلہ پھر امت رسول کرے گی اپنی زندگی سے پیار واپس پلٹ کر ختم نبوت کی اس محفل و مجلس مسلمانوں میں شامل ہو جائیں اگر نہیں تو پھر خدا کا قانون کہتا ہے کہ ان کا فیصلہ بندوق کی گولی اور حق کی تلوار کرے گی ein Qadiani, also Kirchen, und der kann sein, dass mit sie dauert. Wallah, es gibt manche Leute, die sind Qadiani geworden. Aber weißt du, warum sie machen viel Dauer? Sie stehen an jedem Platz überall. Ja, normal. Ja, sie sind aktiv besser als uns. Meisten Qadianis haben Geld dafür. Die machen auch Projekte, nicht wie wir. Wir schlafen nachher. क्या प्रोग्राम रहा जब कब से तशरीफ लाए हुए हैं क्या हाल है ठीक है कब से तशरीफ लाए हुए हैं और यहाँ कोई डिस्कशन करते रहे हैं या कुछ बताते हैं आपकी बात नहीं करते दोस्त कौन सवालात तो होते रहे शर्मा साहब और मैं साथी साहब भी थे पहले ठीक है वो खुशी है इनके देश फारिग है समझ अब क्या प्रोग्राम है उसके अलावा नहीं मैं तो कुछ खास बात नहीं कहनी चाहता वैसे
دوست کچھ پوچھنا چاہیں کوئی جنرل بات کچھ اور بات ویسے تو آئی ویلکم دیم آل اٹس ویری کائنڈ آف دیم ٹو کم ہمارے پاس آنا مشکل کام ہے اس کی وجہ ہے کہ اتنے نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے بیچ میں اور اتنا پروپیگنڈا ہے اتنے گندے لوگ ہیں کہ الٹیمیٹلی اس میں جس طرح ایک افیم کا نشہ ہوتا ہے اس طرح پروپیگنڈے کا ایک نشہ ہوتا ہے اور بعض آدمی سوچتا ہی نہیں کہ جن کو میں گندا کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ گندے لوگوں میں تو میں ٹھہرا ہوں. رشیا میں جانا کوئی گناہ نہیں جہاں خیریت ہے, ان سے تعلق رکھنا کوئی منع نہیں, مشرکوں سے تعلق رکھنا منع نہیں, ان کے ساتھ ڈیلنگز ہیں وہ موسٹ ویلکم, لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں کھینچائی جاتی ہیں. اور جو عیاشیوں کے گڑھ ہیں, پیرس ہوا, امریکہ میں لاس اینجلس ہے اور بہت سے جہاں سے چونکہ مناکو ہے, جو اڈے ہیں جوؤں کے, وہاں مسلمان شہزادے بھی جاتے ہیں, مسلمان حکومتوں کے سربراہ بھی جاتے ہیں. اور کبھی مولوی نے نہیں کہا کہ کیوں ملتے ہو ان لوگوں سے, تو بڑے گندے لوگ ہمارے خبیث ہیں, خدا کے منکر ہیں, بدماش ہیں, دنیا میں گند پھیلایا ہوا ہے. اور جو میں نشہ کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ عام آدمی ان کی باتیں سنتا ہے اور کبھی اس کے دل میں سوال ہی نہیں آتا کہ ان سے تو کبھی نہیں روکا, ان سے کیوں روک رہے ہیں. ان سے ملنا, ان سے تعلق رکھنا اتنا بڑا گناہ. اور بہت ہی بد لوگ ظاہری طور پر ہی جو اسلامک نقطۂ نگاہ سے کمیٹڈ ہیں, ان کے ساتھ ملنے جلنے میں, تعلق بڑھانے میں کبھی کسی نے روک نہیں پیدا کی. غیروں سے شادیاں ہو جاتی ہیں, غیر مذاہب میں ہو جاتی ہیں اور کبھی آبجیکشن نہیں ہوئی. لیکن احمدی کی شادی میں چلا جائے تو اخباروں میں اعلان چھپ جاتا ہے کہ اس کے اپنے نکاح ٹوٹ گئے. بڑی خطرناک بات ہے یہ. تو یہ کیسی قوم ہے جس کی شادی میں جا کر اپنے 20-20 سال پرانے نکاح بھی ٹوٹ گئے ہوں اور یہ ہو رہا ہے اور کوئی سوال نہیں اٹھاتا. تو یہ جو ڈورمنٹ پوزیشن ہے نا, مغفلت کی حالت, اس سے نکلنا چاہیے. اگر آپ غور کریں تو میں سمجھتا ہوں احمدیت کی صداقت کے لیے یہ ایک دلیل بن جاتی ہے. کم سے کم یہ حق پیدا ہو جاتا ہے احمدیت کو کہ آپ غور کریں, اسی وجہ سے غور کریں کہ ہم ہیں کیا. کیونکہ جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے مذہبی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے سب دنیا کا, مجھے یہ بات انبیاء کی ہسٹری کے سوا کہیں نظر نہیں آتی. صرف وہ شہر ہیں جن میں جانے سے روکا گیا ہے, وہ لوگ ہیں جن سے ملنے سے روکا گیا ہے, جنہوں نے یہ مانا کہ خدا نے کسی کو بھیجا تھا, ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اس کے سوا یہ واقعہ کہیں نہیں ہوتا. طائف میں جانے سے کبھی عرب کے کسی باشندے نے نہیں روکا. عکاظ کے میلوں میں جانے سے, جہاں شرابیں بہتی تھیں پانی سے بھی بڑھ کر اور اپنی عیاشیوں کے گیت گائے جاتے تھے, کبھی کسی نے نہیں روکا. لیکن جب مکے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے روک دیا. لوط کی بستی سے روکا ہے, ابراہیم کی بستی سے روکا ہے, صالح کی بستی سے روکا ہے, موسیٰ کی بستی سے روکا ہے, لیکن ان بستیوں سے کبھی کسی نے نہیں روکا. تو کیا وجہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اتنا پروپیگنڈا تھا وسیع کہ ان سے ملو گے بھی تو تمہارا دین تباہ ہو جائے گا اور جادو ہو جائے گا تم پر, کچھ نہ کچھ بگڑ جائے گا. اس لیے کوشش یہ کرو ان رستوں سے بھی نہ گزرو جن رستوں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے. یہ جو پروپیگنڈا ہے جب کسی خاص جماعت کے متعلق, خاص شہر کے متعلق شروع ہو جائے تو کم سے کم ایک الارم بیل تو بجنی چاہیے. کبھی بھی شیطانوں کے متعلق یہ پروپیگنڈا نہیں ہوا اور اس کے برعکس بات بھی کبھی نہیں ہوئی. آج تک ایک واقعہ مذہبی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو سچے نیک تھے, جن کا خدا سے تعلق تھا, انہوں نے بری بستیوں میں جانے سے روکا.
اس سے زیادہ واضح کھلی حقیقت کوئی نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کسی تحریری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کھلی کھلی حقیقت روشن سورج کی طرح روشن. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک یہ کہ آپ سے ملنے سے، آپ کے علماء سے ملنے سے اس وقت کے سارے علماء جس مذہب کے بھی وہ تھے وہ روکا کرتے تھے اور ایسی ایسی باتیں مشہور کرتے تھے جس سے خوف پیدا ہو جائے، جس سے توہمات پیدا ہو جائیں کہ ان سے ملیں گے تو کچھ بگڑ جائے گا ہمارا. ایک موقع پر ایک بڑھیا کے متعلق آتا ہے کہ وہ مکے میں داخل ہوئی اور ڈرتی ڈرتی اس حال میں کہ جو رستے میں راہگیر نظر آتا تھا اس سے پوچھتی تھی کہ یہ بتاؤ کہ محمد تو نہیں گزرتا صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں سے کی. وہ پوچھتے تھے کیا ہوا ہے تمہیں، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا تو بڑا خطرناک جادوگر ہے، وہ اس کا سایہ پڑ جائے تو انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس سے بچ رہی ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کو سبق دینا تھا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رستے میں مل گئے اور اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں سے محمد تو نہیں گزرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، آپ کا اخلاق سن دیکھیں. آپ نے اپنا تعارف وہاں نہیں کرایا. فرمایا بی بی تم بوڑھی ہو، تمہارے بوجھ سے کمر جھکی ہوئی ہے، تو اپنا سامان مجھے دے دو. جہاں جانا ہے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، میرے ساتھ چلو. بڑھیا کو اور کیا چاہیے تھا؟ کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، سوال کا جواب دے کے غائب ہو جاتا تھا ایک انسان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا، ساتھ لے کر اسے گھر تک پہنچایا اور اس وجہ سے نہیں بتایا کہ پھر وہ گھبرا نہ جائے اور اپنی دوبارہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. جب سامان رکھا تو پھر فرمایا کہ بی بی وہ میں ہی ہوں جس کے متعلق تم سنا کرتی تھی. اس نے یہ جواب دیا کہ اے محمد اگر تو ہی وہ جادوگر ہے تو خدا کی قسم تیرا جادو چل گیا اور میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، کیونکہ یہ اخلاق کا جادو ہے، یہ سوائے اللہ والوں کے کسی کو نصیب نہیں ہو کرتا. اور وہ مسلمان ہو گئی. ایک طرف یہ ہے جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقابل پر غیروں کی یہ سنت کے ڈھنڈورے پٹ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان کے پاس سے بھی گزر جاؤ گے بھرشٹ ہو جاؤ گے، تمہارا دین تباہ ہو جائے گا، تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے، تم پر جادو چل جائے گا. دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بھی مقدس کوئی دنیا میں سوچا جا سکتا ہے. کس بستی میں جانے سے آپ رکے ہیں؟ مکے والوں نے جب آپ کو دکھ دیے، انتہا کر دی، پتھر برسائے، خاک ڈالی سر میں، گند کے کوڑا کرکٹ آپ کے سروں پہ پھینک دیا کرتی ہیں بدبخت عورتیں. جب مکے نے پوری طرح بائیکاٹ کر دیا، بولنا چلنا بند ہو گیا، ایک وادی میں قید کر دیا جہاں کھانے پینے کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، مقامی طور پر روکتا ہی کچھ نہیں تھا، اور باہر سے خوراک بند ہوگی، پانی کا داخلہ بند ہو گیا. 3 سال یہ جو کربلا کہتے ہیں، بعد میں کربلا کا آغاز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا. یعنی واقعہ کربلا کا آغاز، کربلا تو ایک مقام کا نام ہے مگر واقعہ کربلا اس کی روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی. 3 سال تک قید رہے ہیں اس وادی میں، اور اس وجہ سے کہ ان کا بائیکاٹ کرو، اس کے بغیر ان سے بچ ہی نہیں سکتے تھے. مقاطع کرو، کھانا بند کر دو، پانی بند کر دو. یہاں تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے صحابہ. اس دور کے واقعات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنی بھوک تھی ہمیں کہ ہم پتے کھانے لگ گئے. سبز پتے نہیں ملتے تھے، سوکھے پتے ابال کے کھاتے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہی اس وجہ سے وہ وہاں بیمار ہوئی تھی، تکلیفوں میں مبتلا ہو کے اس کی وجہ سے بیماری سے پھر بچ سکے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ چلتے چلتے میرا پاؤں رات کے وقت ایک نرم سی چیز پہ پڑا. میں نے سوچا کہ شاید کھجور ہو، لیکن اگر میں نے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا ہی ہو، کوئی جونک، کوئی اور گندگی ہو.
تو بھوک اتنی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے پتہ لگ جائے کیا ہے اور پھر میں چھوڑ دوں، اور منہ میں ڈالتا تو مجھے پتہ لگنا ہی تھا. تو کہتے ہیں اس ایسی تنگی کی حالت تھی کہ میں نے گلا کھول کے یوں لٹکا کے پھینکی کہ مزے سے پہلے وہ میں نگل سکوں اور مجھے نہ پتہ لگے کہ کیا چیز ہے. کیا کرتے تھے کہ خدا کی قسم آج تک نہیں پتہ میں کیا کھا گیا، لیکن مجبوری تھی. یہ کیفیت تھی. اور جب اس کیفیت سے آزاد ہوئے ہیں تو طائف چلے گئے. طائف جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا ہے. اس لیے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نظر آتی ہے. اور پیغام پہنچایا ہے مار کھا کر، دکھ اٹھا کر. اتنی تکلیف آپ کو دی گئی طائف میں. آپ آج باتیں کرتے ہیں 1400 سال کے بعد کہ کائنات کا بادشاہ آ گیا. جب بادشاہ آیا کرتے ہیں اس وقت یہ سلوک نہیں کیا کرتے. اس وقت یہ ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں. جس کی خاطر کائنات پیدا ہوئی ہے وہ گیا ہے طائف، بستی کے بھاگ جا کے کہتے ہیں پیری کے گھر نارائن آیا. اس سے بھی کئی گنا زیادہ مثال ہے یہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدایت دینے مبلغ کے طور پر ایک بستی میں جا رہے ہیں اور 30-40 میل دور ہے وہ مکے سے. تکلیف اٹھا کر بڑی مصیبت میں پہنچتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کا استقبال یہ ہے کہ اوباش گلیوں کے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے جھولیوں میں پتھر ڈال لی، منہ سے ان کے گند نکل رہا تھا اور گالیاں برساتے اور پتھروں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے آپ کو چھوڑنے جا رہے ہیں شہر سے باہر. اس حالت میں حضور اکرم گزرے ہیں گلیوں سے. آپ کا خون جسم سے بہتے بہتے اپنی جوتیوں میں بھر گیا تھا اور جوتیوں سے بول بول کے گلیوں میں گر رہا. یہ تھا استقبال. لیکن نہ خدا نے آپ کو روکا کہ ان گندے لوگوں سے نہیں ملنا، نہ آپ نے اپنے غلاموں کو روکا کہ ان لوگوں سے نہ ملنا. دین والوں کا تو یہ دستور ہے. لیکن آپ کو یا کسی اور کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں ان بدماشوں، مرزائیوں، کتوں سے نہ ملو، تمہارا دین تباہ ہو جائے گا، تم مارے جاؤ گے، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ یہ سلوک کرو. انہوں نے یہ دین سیکھا کہاں سے ہے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سیکھا. آپ کے دشمنوں نے سکھایا ہو کسی کو یہ دین تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریق سیکھا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نے یہ طریق سکھایا. انہوں نے تو یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی رستے سے ہٹا ہوا ہے تو اس کے پاس ہدایت پہنچانے کے لیے جاؤ، مار کھا کے بھی جاؤ، دکھ اٹھا کے بھی جاؤ، گالیاں سن کے بھی جاؤ، سب کچھ اپنا قربان کرتے ہوئے ہاتھوں کو جان کو ہتھیلی میں لے کر پہنچو اور پھر بھی پیغام دو. اگر ہم گندے تھے تو آپ کو اس طرح پہنچنا چاہیے تھا ہم سے، نہ یہ کہ ہم پہنچے تو ہمیں مار مار کے نکال دیں، منہ کالے کر کے گلوں پہ سوار کر کے روانہ کریں، تم ہوتے کون ہو ہمیں پیغام پہنچانے والے. اس لیے اتنا الٹ ہے یہ نظام کہ جب تک کوئی بیدار نظری سے نہ دیکھے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مجھ سے ہو کیا رہا ہے. میرے علماء، ہمارے لیڈر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کن رستوں پر چلا رہے ہیں، کن روشوں پہ سے گزار رہے ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں سارے، مگر بہت ساری حالتیں سوئی حالت میں گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک بڑا اعتراض اسرائیل میں مشرق ہو رہا ہے، یہودی ایجنٹ. عجیب بات ہے، اگر کی بات ہی کوئی بھی سوچتے کہ اسرائیل کیا فلسطین میں تو ہم 1924 میں تبلیغ کا مشن لے کے پہنچے تھے اور یہودی بعد میں آ کے آباد ہوئے. کیا ہم اپنے تبدیلی مشن واپس کھینچ لیں اس لیے کہ یہود پہنچ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو چھوڑ دیں جو یہودیوں سے زہر کھا کر بھی ان کو تبلیغ کرنے پہنچتے تھے. یعنی سب سے زیادہ آپ کی جان پر حملے یہود نے کیے، نہ مشرکین مکہ نے، نہ قریش، نہ عیسائیوں نے. پتھروں کے پاٹ گرائے آپ کے سروں پر جہاں آپ بیٹھے ہوتے تھے، خدا نے بچایا، یہ تو الگ مسئلہ ہے. زہر دیے گئے سب یہود کی طرف. اور آخر دم تک یہود کے متعلق آپ کا رویہ یہ تھا. دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
اب دیکھ لیں کہ اس میں نبی پہ چلنا ہے یا سنی سنائے قصوں پر چلنا ہے. ایک یہ کہ ایک موقع پر ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کسی نے سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوگا کس کا جنازہ ہے. آپ نے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا کہ انسان نہیں تھا، شان ہے انسان عاشق ہو جائے، یہ ہے اخلاق. اس کو اسوہ محمدی کہتے ہیں، جس سے جو سورج کی طرح ساری دنیا کی تعریفوں کو روشن کرنے والا اس میں سلوک ہے. اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے مجلس میں مسائل کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک پیغام ملتا ہے ایک عورت کا کہ اس نے تو محمدی کے نام کا خالی وہ تو ایمان نہیں لاتی تھی، یہودیہ تھی. پیغام یہ بھیجا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کو آپ سے پیار ہے اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں. ہے وہ یہودی بچہ، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ جان کنی کی حالت میں ہے اور کسی وقت بھی مر سکتا ہے. اگر آپ کو خیال ہو کہ آپ اسے دیکھنا چاہیں تو آپ تشریف لیں، جاتے ہوئے مرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ پیغام سنتے ہی کھڑے ہو گئے، مجلس کو ترک کر دیا اور سیدھا اس یہودین کے گھر پہنچے. بچہ واقعی نزا کی قریب پہنچا ہوا تھا، آخری حالت میں تھا، اور جاتے ہی اس سے یہ فرمایا کہ بیٹا کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں جان دو؟ اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں میں یہ پسند کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے جان دے دی. اور حضور روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی سے، اور یہ فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، خدا نے ایک روح کو میرے ذریعے نجات بخشی، جو ساری کائنات کی روحوں کے نجات بخشنے کے لیے آیا تھا. نجات اور ہدایت کے معاملے میں اتنا حریص تھا. ایک یہودی کا بچہ ہے، اس کو اس کی روح کو نجات دے کر اس طرح خوشی سے کھیل جاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، لیکن آپ نے مجھے موقع دیا ایک روح کو نجات. یہ ہے وہ اسوا. اور ہم تبلیغ بھی کریں یہود کو کہ تم ان کے ایجنٹ، ہم تو ہندوؤں کو بھی کرتے ہیں، ہندوؤں کے بھی ایجنٹ ہوئے، عیسائیوں کو بھی کرتے ہیں، ان کے بھی ایجنٹ ہو گئے. اشتراکی روس کو بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی قرآن کریم کی اشاعت کر رہے ہیں، پولش کو کر رہے ہیں. ہم تو ساری دنیا کے ایجنٹ ہیں. ایجنٹی کیا ہوتی کیا ہے؟ ایجنٹی تو یہ ہوتی ہے کہ اس انسان اپنی امت کے مفاد کے خلاف کوئی سازش کرے، کوئی جاسوسی کرے، کوئی نقصان پہنچے، اس کا نام ایجنٹی. تبلیغ کا نام ایجنٹی کب سے رکھا گیا ہے؟ اور آج تک ساری تاریخ میں جو جاسوسیت کی ایک احمدی بھی کبھی کسی جگہ بھی نہیں پکڑا گیا جاسوس کے طور. انڈیا کے پاکستان سے جنگ ہو، اس میں ہیروز کے نام آپ دیکھیں گے احمدیوں کے ماشاءاللہ. جنرل اختر ملک ہے، عبدالعلی ہے، جنرل ممتاز ہے، جنرل افتخار ہے. تو یہی حکومت جو ہمارے پیچھے پڑ رہی ہے کہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ان کی اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں ان کے نام سنہرے روپ سے لکھے ہوئے ہیں. سارے عرب کی تاریخ میں کوئی ایک بھی احمدی کبھی نظر نہیں آئے گا جس نے نعوذ باللہ من ذالک کبھی جاسوسی کی ہو، کبھی یہود کے مفادات کی خاطر نعوذ باللہ من ذالک امت کے وفاد کو نقصان پہنچایا. فلسطین کا معاملہ پیش ہوتا ہے، سر ظفر اللہ خان ایسا پیش کرتے ہیں کہ عرب ہاتھ چومتے تھے وہ اٹھ کے کہ یا سیدی کہہ کے مخاطب کرتے تھے، کہتے تھے آپ نے حق ادا کر دیا. اور ان کے اخبارات نے بڑے بڑے اس پر آرٹیکل لکھے. آج پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ظفر اللہ خان نے فلسطین کے مفاد کو بھی ختم کر دیا، کشمیر کے مفاد کو بھی ختم کر دیا. کشمیر کا مفاد ہوا، یونائٹڈ نیشنز میں 24 سب کی جو تقریریں ہیں وہ کوئی بھی صاحب علم آدمی کو وہ معلوم کر سکتا ہے ان کا کیا امپیکٹ تھا. بینگن کے چھکے چھڑا دیے تھے آدمی. انڈین گورنمنٹ کو تو مصیبت پڑ گئی تھی اور آج ہسٹری ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. تو آپ واقعاتی ہو کے دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں کیا، ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے، کیا کر رہے ہیں. اور یہ جو رویہ ہے یک طرفہ نفرتوں کا، یہ اسلامی رویہ ہے بھی نہیں. اس لیے آپ کا آنا
تو یقیناً قابل قدر ہے اس لحاظ سے کہ اس کتاب سے پہلے تو آپ ضرور جھجکتے ہوئے آئے ہوں گے. آپ کو خیال ہوگا کہ ان لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں جن کے متعلق پچھلے سال مولویوں نے یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا، وہ بتایا تھا. واپس جائیں گے تو کئی لوگ سوال کریں گے کہاں سے ہو کے آئے ہو، اور بڑی الجھن پیدا ہو جائے گی. ہو سکتا ہے بعضوں کے لیے مشکل پیدا ہو جائے. اس لیے آپ کی مردانگی تو میں داد ضرور دیتا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ملک محمدی کا ایک ادنا حصہ ہے، بالکل محمد. جو اس ملک پر پورا اترے گا وہ سعادت پائے گا. آپ اپنے اوپر فضل کر رہے ہیں، اپنے اوپر رحم کر رہے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اس لیے کفن کسی اور کے خوف کی ضرورت نہیں. مجھے ایک دفعہ پاکستان میں ربوہ میں ایک وفد ملنے کے لیے آیا ترکی سے. وہاں ایک وفد میں بعض بڑے لیڈر شامل تھے. ایک بہت معزز شیعہ خاندان ہے وہاں کا، ان کی گدی بھی ہے، ان کا جو سربراہ تھے ان کا بیٹا بھی تھا بیچ میں. تو مل کے جب اس نے باتیں کچھ پوچھی، ربا دیکھا اس کی تو بالکل آنکھیں کھلی. اس نے کہا ہم تو بالکل اور سنتے آئے تھے. تو ہر جگہ تو مل کے پتہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے مسلمان ہیں، جو کچھ بھی اختلاف اپنی جگہ ہوں گے، دیانتدار ہیں، مخلص ہیں اسلام کی خدمت میں، اور اسلام پر ایمان ہے اور ہے ہی کچھ نہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ میاں آپ نوجوان ہیں، ہمیں کالج کے تعلیمی یافتہ تھے، آپ کو اندازہ نہیں، آپ جا کے اس طرح وہاں کھلی کھلی تاریخیں نہ کرنا، کوئی مصیبت پڑ جائے گی. کہتے نہیں جی نہیں، سوال ہی نہیں، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، اور میرے خاندان کا وہاں بڑا وقار ہے اور کوئی نہیں، میں نہیں ڈرتا. میں نے کہا آپ کے خاندان سے ڈرا رہا ہوں میں، آپ کا خاندان مصیبت ڈالے گا. میں تو اپنے باپ کا بیٹا اور لڑکا جو بھی تھا بڑا معزز ہوں اور میرے سے بڑا پیار ہے. خیر چلے گئے، اور جانے کے کچھ دن کے بعد اخباروں میں چھپ گیا کہ جو لوگ پتوکی کے ربوہ گئے تھے ان سب کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں. اگر اب وہ اپنی بیویوں سے ملیں گے تو وہ خالص زنا ہوگا، اولاد ولد الحرام ہوگی، اور اب ہر قسم کے تعلق ناجائز ہیں. اگر وہ رکھیں گی تو بیوی پردے کریں. اور ان کے متعلق پتہ لگا ان کو باپ نے گھر سے نکال دیا، ترنت میں ناک کٹوا دی ہماری، اور ساری برادری پیچھے پڑ گئی. تو یہ واقعات ہیں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں. اس لیے میں نے جو آپ سے گزارش کی تھی کہ میں ممنون ہوں، میرا مطلب یہی تھا، میرے پس منظر میں یہ باتیں موجود ہیں. آج جو بھی ہم سے ملنے آتا ہے اور کتنی تکلیف اٹھا کر یہاں پہنچتا ہے، اس میں یقین سعادت ہے، شرافت ہے، مردانگی ہے، ہمت ہے. کیونکہ ایک غلط روایات کے پردے کو چاک کر کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع جزا دے. باقی سوالات تو آپ نے تفصیلی کچھ کیے ہوں گے، کچھ اور بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تحقیق کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے. یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تقویٰ کے ساتھ تحقیق کریں، کیونکہ میں کامل یقین رکھتا ہوں 100%، اور ہر احمدی یقین رکھتا ہے، میں اتنی قربانی نہیں دے سکتا کہ جس نے دعویٰ کیا تھا قادیان میں کہ میں مجھے خدا نے امام مہدی اور مسیح بنا کے بھیجا ہے، وہ جھوٹا نہیں تھا. کوئی جھوٹوں والی علامتیں نہیں ہیں جو ان میں ظاہر ہوئی، کوئی جھوٹوں والی علامتیں نہیں ہیں جو ان کے ماننے والوں میں ظاہر ہوئی. ایک جھوٹا اگر جھوٹ بولتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بولتا ہے، اور اس کا مقصد پاک نہیں ہو سکتا. کبھی کسی جھوٹے نے نمازی نہیں پیدا کیے ہوں گے، کبھی کسی جھوٹے نے قرآن کی خدمت کرنے والے پیدا نہیں کیے ہوں گے، کبھی کسی جھوٹے نے نیک اخلاق والے لوگ نہیں پیدا کیے ہوں گے، کبھی کسی جھوٹے نے بددیانتوں کو نسبتاً دیانتدار نہیں بنایا ہوگا، بدخلقوں کو نسبتاً با اخلاق نہیں بنایا ہوگا، کبھی کسی جھوٹے نے دنیا میں خدا کے نام پر مالی قربانی کرنے والے پیدا نہیں کیے. یہ ساری ایک اجتماعی شکل ہے. اس لیے اگر وہ پیغام آپ کے نزدیک درست نہ بھی ہو، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو. جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ جھوٹے کی علامتیں اور ہوتی ہیں، اس کی طرز بیان، اس کی رہن سہن، جس قسم کے لوگ پیدا کرتا ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے
بہت ہی پیارا فکرہ کہا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. کبھی کڑوی بیل کو میٹھا پھل نہیں لگتا. تو ایک آدمی اگر جھوٹا ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے گالیاں کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، مرتد کہلا کر بھی، جانیں دے کر بھی اپنے مقصد پر قائم رہنے والے پیدا کر جائیں. اس لیے جو بھی لوگ نسبتاً متقی ہوتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کے عقائد کی تو ہو سکتا غلط ہوں لیکن جھوٹے نہیں. کئی لوگ پاگل ہوتے ہیں، کئی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کئیوں کی دماغ کی بنائی وجہ ایسی ہوتی ہے ایک مسئلہ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، بظاہر دوسرے کو نہیں آتا. اب یہ جتنے عیسائی ہیں جو 3 کو 1 اور 1 کو 3 مان رہے ہیں، ان کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے 300 سال اکٹھا شروع میں اور اس کے بعد مسلسل اپنے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں. آپ وہ غلط کہہ سکتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی محققین نسبتاً زیادہ شریف النفس اور متقی تھے، نسبتاً کہہ رہا ہوں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹا لفظ نہیں استعمال کیا. ان سب محققین نے یہ لکھا ہے کہ اپنے پیغام پر وہ کامل یقین رکھتا ہے. باوجود اس کے سرویلین میور ہے، وہ جہاں اس کا داؤ لگتا ہے چرکے بھی لگاتا ہے، خنجر بھی پھونکتا ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا معاملہ ہے وہاں لازماً تائید کرتا ہے. لین پول ہے وہ یہی کرتا ہے، کارلائل ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا اظہار، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا، کہتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں تھا. اسی لیے جو پہلی ہماری صدی کے آغاز کے مسلمان مفکرین اور چوٹی کے بزرگ تھے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں نے یہی الفاظ استعمال کیے. مولانا آزاد تک بھی ان کے پاس ایک دفعہ احرار کا وفد گیا، انہوں نے کہا کہ فتویٰ دو. انہوں نے کہا دیکھو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، ایک مجھے یہ پتا ہے میں مانتا نہیں ان کے عقائد سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ کہ میں یہ یقین رکھوں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. بہت بڑے بڑے پیر ہیں، فقیر ہیں، اس زمانے کے علماء ہیں جو اس سے نکل گئے. ہمارا جب اختلافی لٹریچر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، گنتی کے چند علماء کے نام آتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا کہنے کے لیے وقت کیا ہوتا ہے. باقی کہتے تھے ہم نہیں جانتے لیکن عقیدے کا اختلاف ہے. تو پہلی کریکشن تو یہ کرنی چاہیے ایٹیچیوڈ میں، جن کی ساری جماعت 100 سال سے قربانیاں دے رہی ہے، نیکی کی کام کر رہی ہے، دنیا میں تبلیغ کر رہی ہے، ان کو آپ کانشیسلی جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ دیکھیں کہ جو عقائد ہیں ان میں ان کو غلطی لگی ہے یا آپ کو غلطی لگی ہے. قرآن جس کے ساتھ ہے اگر اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیں مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن پریجوڈسز کے بغیر وہ کریں. ایک بڑی بات آج کل علماء کہتے ہیں کہ جی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. کہتے ہیں جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تو پھر آگے مسئلہ کون سا باقی رہ جاتا ہے؟ کیوں مسلمان مزید دلچسپی ہے. سب سے بڑی روک جو پیش کی جاتی ہے اور جو اکثر مسلمانوں کے دلوں میں ملک کی طرح گڑ جاتی ہے بات، اس کے بعد ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں دلچسپی نہیں یہ پوچھیں کیا عقیدہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا جو کہے کہ میں نبی ہوں اس سے آگے بات ہی نہ کرو، وہ ہے ہی جھوٹا. اب اس مسئلے پر غور کر کے دیکھیں کہ کہاں تک یہ درست ہے. اگر یہ یہی مسئلہ تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبی کے نمائندے کو کیوں موقع دیا تھا اس کو شریف کا؟ اگر کوئی شخص قطعاً جھوٹا ہو سکتا ہے نبوت کے دعوے میں تو اس سے زیادہ قطعی جھوٹا اور دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا جو متنبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے اور زمانے میں دعویٰ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں وفد بھیجنا چاہتا ہوں مفت و شریف کے لیے مسائل. وہ وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضور سے گفتگو کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ کیا ڈائلاگ بند تھا؟ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اب خدا کبھی کسی نبی کو نہیں بھیجے.
حضرت یوسف کی مثال دیتا ہے کہ جب تک حضرت یوسف زندہ رہے تم ان کی مخالفت کرتے رہے، جب ہلاک ہو گئے، اذا ہلاکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس وقت تم نے کہنا شروع کر دیا کہ اب کبھی خدا کوئی نبی نہیں بھیجے۔ اب بتائیے کہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے ان کے پاس حضرت یوسف کے بعد کتنے نبیوں نے کتنے نبوت کے دعوے دار پیش ہوئے ہوں گے؟ ایک لمبا زمانہ ہے حضرت یوسف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور سب نے یہ دعوے کیے۔ کیا وہ جسٹیفائڈ تھے اس بات میں کہ چونکہ ان کا عقیدہ ہے اس لیے وہ رد کرتے ہیں؟ اور اس بات کو قرآن کریم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ دیکھو اس جال میں نہ پڑنا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جنوں کا وفد جو ملنے آیا ہے، سورہ جن میں ان کا ڈائلاگ محفوظ کیا اور فرمایا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو آپس میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہم کتنے بے وقوف ہوا کرتے تھے، کتنے جاہل تھے کہ جو یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ان باتوں میں ایک یہ بات ان کی طرف منسوخ کر کے قرآن کہتا ہے کہ ہم یہ بھی کہا کرتے تھے محمد رسول سے ملنے سے پہلے کہ آپ خدا کا بھی کوئی نبی نہیں۔ اس عقیدے کے باوجود وہ آئے اور اس سے بات کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سمجھے اور کہا کہ وہ عقیدہ غلط ہے۔ اب قرآن کریم کو یہ دو باتیں محفوظ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس کے علاوہ ایک اصولی بات، اور وہ بھی بڑی عظیم شان ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو وہ کسی اس معاملے میں الجھن کا مسئلہ ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی قوم میں سے ایک شخص ایسا تھا جو حضرت موسیٰ پر خفیہ طور پر ایمان لے آیا، اور وہ تھا اتنا معزز، اس کا نام نہیں ظاہر کیا قرآن کریم نے، اس وقت بھی مخفی تھا، یہاں بھی خدا نے مخفی رکھا۔ یہ بھی عجیب خدا کی ستاری ہے، حیرت انگیز بات ہے نا، کلام کی فضاحت و بلاغت کے بھی کمال ہے۔ تو میں اس نے اس وقت بھی مخفی نام رکھا ہوا تھا، ہم بھی نہیں بتاتے کیا نام تھا کوئی شخص، لیکن تھا ایسا کہ اس کو پہنچتی دربار تک اور اس کی بات سنی جاتی تھی، کیونکہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے وہاں کے چوٹی کے لوگ، فرعون کے بڑے بڑے وزراء وغیرہ مل کے، تو وہ ان تک پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو میری ایک بات سنو، خام خواہ ان باتوں میں دخل نہ دو۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اب ہمارے پاس مطلب اس مفہوم یہ ہے، قرآن کریم کی ایگزیکٹ آیت میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں، مفہوم یہ ہے اس بیان کا کہ ہم کس طرح پتہ کر لیں کہ اللہ نے اس سے بات کی تھی کہ نہیں کی۔ خدا بیچ میں کوئی انسپیکٹر تو نہیں لگاتا کہ اس کی معرفت بات کرے یا کوئی ایکسچینج کھولا ہوا ہے، ایکسچینج ہے تو فرشتوں کا ہے، بندوں کا نہیں۔ تو اس نے یہ کہا ان یہ کو کاذبن فعلیہ کذب و ان یہ کو صادقن یصبکم بعض الذی یعد، کہ دیکھو اگر وہ جھوٹا ہے جیسا کہ تم جھوٹا سمجھتے ہو تو تب بھی تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو۔ علیہ کذب، کیونکہ خدا پر جھوٹ بولنے والے کا جھوٹ اس پر پڑا کرتا ہے، جھوٹ وہ بولے وبال تم پر پڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو جھوٹ بول رہا ہے وہ ڈرے، تمہیں کیا ضرورت ہے اس سے ڈرنے کی یا اپنے متعلق خوف کرنے کی؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو خدا کی تقدیر اس کو ہلاک کر دے گی، علیہ کذب، اور تمہارا تعلق ہی کوئی۔ یہ بنیادی صداقت ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر یہ غلط بات کی ہوتی قرآن کریم کو کیا ضرورت تھی کہ نبیوں کے ذکر میں ایک غیر نبی بلکہ ایسے مومن کا ذکر کر دے جو اپنے ایمان کو بھی چھپا رہا ہے اور اس کی بات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے لوح قرآن پر۔ فرمایا ان یکو کاذبن فعلیہ کذب، اگر جھوٹا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے اپنے خدا سے، نہیں ڈرتا تو جائے جہنم میں، یہ جس ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کا وبال اس پہ پڑے گا، تمہارا حق ہی کوئی نہیں اس کے قتل کے منصوبے میں۔ وَإِن یکو صادقا، لیکن یہ دیکھ لینا اگر وہ سچا نکلا، یصبکم بعض الذی یعدکم، پھر ضرور تمہارے اوپر وہ بلائیں پڑ جائیں گی جن کے وہ تم سے وعدے کرتے ہیں۔ تو کتنا خطرناک سودا ہے ایک دعوے دار کے متعلق یہ فتویٰ دے دینا کہ ہم یقیناً کہتے ہیں کہ خدا نے اس سے کوئی کلام نہیں کیا اور وہ جھوٹا ہے۔
قصہ پتہ لگا. اللہ نے کلام نہیں کیا تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کو غیرت ہی کوئی نہیں اپنی، اس کو وہ فکر ہی کوئی نہیں کہ جھوٹا آ گیا ہے. اور جن بیچاروں کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ خدا نے کلام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ان پر ذمہ داری خدا ڈال دے کہ اس کو ہلاک کرو، ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے خلاف بات ہے. اس لیے اگر مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے تو پہلے تو اس کی دعوے کی نوعیت کو آپ سمجھیں اور یہ غور کریں اپنے نفس پر کہ یہ دعویٰ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے بھی کہ نہیں ہے. فیصلہ کن یہ بات ہے، ورنہ عربی کے جھگڑوں میں اگر آپ مبتلا ہو گئے تو آپ میں سے اکثر کو نہیں آئے گی، آتی نہیں ہوگی. اور اگر آتی بھی ہو تو اتنے لمبے جھگڑے، ہم بھی تو قرآن کریم سے دلیلیں دیتے ہیں، عربی کے گرامر سے دلیلیں دیتے ہیں. احمدی عرب ہیں، بڑے بڑے چوٹی کے عالم مطلب سب بھی بیٹھے ہوئے ہمارے اندر. مصطفیٰ ثابت ہیں ان کو بلا لینا، تو کس طرح پتہ چلے گا؟ اگر یہ کہیں دلیل دیں کہ زیادہ عرب مخالف ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ عرب آپ کو مخالف، یہ تو کوئی دلیل نہیں. اس لیے اصولی بات یہ ہے کہ ایسے طریقے اختیار کریں جو ہر کس و ناقص کے لیے اختیار کرنا ممکن ہو. اور میرے نزدیک سب سے بڑی کسوٹی سچ اور جھوٹ کی پرکھ کی یہ ہے کہ ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو اس کو رد کر دیں، وہ مردود ہے، سچا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قیامت تک کے لیے خدا تعالیٰ نے محفوظ فرما دی، اس کی حفاظت کا وعدہ کر دیا. ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے والا، بڑھا تو نہیں سکتا، مطلب ہے اس کے مطابق ہو. ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے والا، بڑھا تو نہیں سکتا، مطلب ہے اس کے مطابق ہو، اس کے شایان شان ہے، وہ رد کرنے کے قابل نہیں ہے. نہ بھی سمجھ آئے تو اس پہ غصے کی یا مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اصول اتنا قطعی، اتنا واضح ہے کہ میرے نزدیک ہر اختلافی مسئلہ، خواہ وہ شیعہ سنی کا ہو، خواہ وہ وہابی بریلوی کا ہو، خواہ وہ احمدی غیر احمدی کا ہو، اس کسوٹی پر اگر پرکھا جائے تو صحیح جواب آئے. اور دوسرا اپنی فطرت کی کسوٹی پر پرکھیں، دیکھیں کہ وہ آپ کی فطرت کیا جواب دیتی ہے. جو دعویٰ حضرت مرزا صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام نبی ہوں. نہ قرآن کا ایک شوشہ تبدیل کرنے کے لیے آیا، نہ سنت کو تبدیل کرنے کے لیے آیا، نہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل کرنے کے لیے آیا. قیامت تک کے لیے یہ جاری قدریں ہیں، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی طرف قوم کو دوبارہ بلانے کے لیے آیا ہوں، ان سنتوں کو بحال کرنے کے لیے آیا ہوں جو حضور کے زمانے میں جاری تھی، بعد میں امت ان سے پیچھے ہٹ گئی. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روشن تھے مگر بعد میں اختلاف کا شکار ہو گئے. یہ دعویٰ ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اپنے گزشتہ پس منظر سے نکل کے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے غلام محمد مصطفیٰ کے طور پر، آپ کے تابع کے طور پر نبوت کی خلعت پہنائی ہے، تو شان مصطفی میں اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ یہ کسوٹی ہے جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں. اور اس کے برعکس ایک اور بات بھی سوچ لیجیے، اس سے پہلے انبیاء ایسے گزرے جن کے غلاموں کو خدا نے نئی شریعت نہ لانے کے باوجود نبوت کی خلعت بخشی. اگر موسیٰ یہ دعویٰ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، میں مثال کے طور پر سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں افضل ہوں، قیامت کے دن جب میرے غلام کھڑے ہوں گے تو میرے غلاموں کے صف میں چوٹی کے انبیاء بھی ہوں گے، داؤد بھی ہوں گے، سلیمان بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ اور بہت سے غلام، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، یہ سارے. اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیچھے آپ کا نائب نبی بھی کوئی نہیں ہوگا.
اگر یہ کہا جائے تو کون سی دلیل ہے جس کے ذریعے ہم اس دعوی فضیلت کو رد کر سکتے ہیں؟ اور حکمت کیا ہے اس میں؟ کیوں خدا غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم اصلاح کے لیے نبوت کا لقب نہ عطا فرمائے؟ یہ ہے سب